नमस्कार। सुलेख कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दरोगा जी। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बिठाना तो ना चाहता था, पर इनकार भी ना कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से मैं बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दारोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ी वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दे। अगर हर एक मामले का चलान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम 1000 इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सिंगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वो आदमी आंखों से ओझल ना हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं, अब तो वो दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून। एक माशूक से आंख लड़ गई, आमदरफ्त शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर ये कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने ये खबर सुनी तो उसकी जान से निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अकल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे। कलकत्ते भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल लें या किसी तरह कोई दूसरी तजवीज़ करता, लेकिन वो यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान ना बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम ना लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा।
خلاصہ یہ کہ میں اسے 2-3 دن میں بلانے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا، پر افسوس وہ 2-3 دن کبھی نہ آئے۔ پہلے 10-5 دن تو افسروں سے ملنے اور علاقے کی دیکھ بھال میں گزرے۔ اس کے بعد گھر سے خط آ گیا کہ تمہاری شادی طے ہو گئی، رخصت لے کر چلے آؤ۔ شادی کی خوشی میں اس وفا کی دیوی کی مجھے فکر نہ رہی۔ شادی کر کے مہینے بھر بعد لوٹا تو بیوی ساتھ تھی، رہی سہی یاد بھی جاتی رہی۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ایک خط بھیجا، پر میں نے اس کا جواب نہ دیا۔ ڈرتا رہتا تھا کہیں ایک دن وہ آ کر سر پر سوار نہ ہو جائے، پھر بیوی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہ جاؤں۔ سال بھر کے بعد مجھے ایک کام سے صدر آنا پڑا۔ اس وقت مجھے اس عورت کی یاد آئی۔ سوچا ذرا چل کر دیکھنا چاہیے کس حالت میں ہے۔ فوراً اپنے خط نہ بھیجنے اور اتنے دنوں تک نہ آنے کا جواب سوچ لیا اور اس کے دوار پر جا پہنچا۔ دروازہ صاف ستھرا تھا، مکان کی حالت بھی پہلے سے اچھی تھی۔ دل کی خوشی ہوئی کہ اس کی حالت اتنی خراب نہیں ہے جتنی میں نے سمجھی تھی۔ اور کیوں خراب ہونے لگی؟ مجھ جیسے دنیا میں کیا اور آدمی ہی نہیں ہے؟ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے وہ بند تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، واہ اتنی جلدی بھول گئی، میں ہوں بشیر۔ کوئی جواب نہ ملا۔ آواز اسی کی تھی، اس میں شک نہیں۔ پھر دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ ضرور مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے پھر کیواڑ کھٹکھٹائے اور لگا اپنی مصیبتوں کا قصہ سنانے۔ کوئی 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ حسینہ نے مجھے اشارے سے اندر بلایا اور چٹ کیواڑ بند کر لیے۔ میں نے کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہاں سے جا کر میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ علاقہ اتنا خراب ہے کہ دم مارنے کی مہلت نہیں ملتی۔ حسینہ نے میری طرف نہ دیکھ کر زمین کی طرف تاکتے ہوئے کہا، معافی کس بات کی؟ تم سے میرا نکاح تو ہوا نہ تھا۔ دل کہیں اور لگ گیا تو میری یاد کیوں آتی؟ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ جیسا اور لوگ کرتے ہیں ویسا ہی تم نے کیا۔ یہی کیا کم ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ادھر آ تو گئے۔ رہے تو خیریت سے؟ کسی طرح زندہ ہوں۔ شاید جدائی میں گھلتے گھلتے یہ توند نکل آئی ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، تب سے دگنے ہو گئے ہو۔ میں نے جھیپتے ہوئے کہا، یہ سارا بلغم کا فساد ہے۔ بھلا موٹا میں کیا کرتا؟ ادھر کا پانی نہایت بلغمی ہے، تم نے تو میری یاد ہی بھلا دی۔ اس نے اب کی میری اور تیز نگاہوں سے دیکھا اور بولی، خط کا جواب تک نہ دیا، الٹے مجھے کو الزام دیتے ہو۔ میں تمہیں شروع سے بے وفا سمجھتی تھی اور تم ویسے ہی نکلے۔ بیوی لائے اور مجھے خط تک نہ لکھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری شادی ہو گئی؟ اس نے رکھائی سے کہا، یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ جھوٹ تو نہیں کہتی، بے وفا بہت دیکھے، لیکن تم سب سے بڑھ کر نکلے۔ تمہاری آواز سن کر جی میں تو آیا کہ دھتکار دوں، لیکن یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ اپنے دروازے پر کسی کو کیا ذلیل کروں۔ میں نے کوٹ اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا، جوتے بھی اتار ڈالے اور چارپائی پر لیٹ کر بولا، لیلی دیکھو، اتنی بے رحمی سے نہ پیش آؤ۔ میں تو اپنی خطاؤں کو خود تسلیم کرتا ہوں اور اس لیے اب تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ذرا اپنے نازک ہاتھوں سے ایک پان تو کھلا دو۔ سچ کہنا، تمہیں میری یاد کاہے کو آتی ہوگی؟ کوئی اور یار مل گیا ہوگا۔ لیلی پاندان کھول کر پان بنانے لگی کہ ایک کسی نے کیواڑ کھٹکھٹائے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون شیطان آ پہنچا؟ حسینہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے شوہر ہیں۔ تمہاری طرف سے جب نراش ہو گئی تو میں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے تیوریاں چڑھا کر کہا، تو تم نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ میں الٹے پاؤں لوٹ نہ جاتا، یہ نوبت کیوں آتی؟ نہ جانے کب کی یہ کسر نکالی۔ مجھے کیا معلوم کہ یہ اتنی جلدی آ پہنچیں گے۔ روز تو پہر رات گئے آتے ہیں۔ پھر تم اتنی دور سے آئے تھے، تمہاری کچھ خاطر بھی تو کرنی تھی۔ یہ اچھی خاطر کی، بتاؤ اب میں جاؤں کہاں؟ میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا ہے۔ یا اللہ، کس عذاب میں پھنسی۔ اتنے میں ان صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کیواڑ توڑ ڈالے گا۔ حسینہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ بیچاری کھڑی کانپ رہی تھی، بس زبان سے یہی نکلتا تھا، یا اللہ رحم کر۔ باہر سے آواز آئی، ارے تم کیا سرے شام سے سو گئی؟ ابھی تو 8 بھی نہیں بجے، کہیں سانپ تو نہیں سونگ گیا؟ اللہ جانتا ہے، اب اور دیر کی تو کیواڑ چڑوا ڈالوں گا۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے میرے چھپنے کی کوئی جگہ بتاؤ، پچھواڑے کوئی دروازہ نہیں؟ نہ، سنڈاس تو ہے، سب سے پہلے وہ وہیں جائیں گے۔ اچھا وہ سامنے کوٹری کیسی ہے؟
ہاں ہے تو، لیکن کہیں کوٹری کھول کر دیکھا تو؟ کیا بہت ڈبل آدمی ہے؟ تم جیسے دو کو بغل میں دبا لے۔ تو کھول دو کوٹری، وہ جیوں ہی اندر آئے گا میں دروازہ کھول کر نکل بھاگوں گا۔ حسینہ نے کوٹری کھول دی، میں اندر جا گھسا، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ مجھے کوٹری میں بند کر کے حسینہ نے جا کر صدر دروازہ کھولا اور بولی، کیوں کیواڑ توڑے ڈالتے ہو؟ آ تو رہی ہوں۔ میں نے کوٹری کے کیواڑوں کے دراجوں سے دیکھا، آدمی کیا پورا دیو تھا۔ اندر آتے ہی بولا، تم سرے شام سے سو گئی تھی؟ ہاں ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ وہم کی دوا تو لقمان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے صاف سنا، کوئی نہ کوئی تھا ضرور، تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ انہی باتوں پر تم سے میرا جی جلتا ہے۔ سارا گھر تو پڑا ہے، دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ دیکھوں گا تو میں ضرور ہی، لیکن تم سے سیدھے سیدھے پوچھتا ہوں، بتلا دو کون تھا؟ حسینہ نے کنجیوں کا گچھا پھینکتے ہوئے کہا، اور کوئی تھا تو گھر ہی میں نہ ہوگا؟ لو سب جگہ دیکھ آؤ، سوئی تو ہے نہیں کہ میں نے کہیں چھپا دی ہو۔ وہ شیطان ان چکموں میں نہ آیا، شاید پہلے بھی ایسا چرکا کھا چکا تھا۔ کنجیوں کا گچھا اٹھا کر سب سے پہلے میری کوٹری کے دوار پر آیا اور اس کے تالے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ گچھے میں اس تالے کی کنجی نہ تھی۔ بولا، اس کوٹری کی کنجی کہاں ہے؟ حسینہ نے بناوٹی تعجب سے کہا، ارے تو کیا اس میں کوئی چھپا بیٹھا ہے؟ وہ تو لکڑیوں سے بھری پڑی ہے، تم کنجی دے دو نا۔ تم بھی کبھی کبھی پاگلوں کے سے کام کرنے لگتے ہو۔ اندھیرے میں کوئی سانپ بچھو نکل آئے تو؟ نہ بھیا، میں اس کی کنجی نہ دوں گی۔ بلا سے سانپ نکل آئے گا، اچھا ہی ہو نکل آئے، اس بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی اچھی۔ حسینہ نے ادھر ادھر تلاش کر کے کہا، نہ جانے اس کی کنجی کہاں رکھ دی، خیال نہیں آتا۔ اس کوٹری میں تو میں نے اور کبھی تالا نہیں دیکھا۔ میں تو روز لگاتی ہوں، شاید کبھی لگانا بھول گئی ہوں تو نہیں کہہ سکتی۔ تو تم کنجی نہ دو گی؟ کہتی تو ہوں اس وقت نہیں مل رہی ہے، کہہ دیتا ہوں کچا ہی کھا جاؤں گا۔ اب تک تو میں کسی طرح ضبط کیے کھڑا رہا، بار بار اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ یہاں کیوں آیا، نہ جانے یہ شیطان کیسے پیش آئے، کہیں تیش میں آ کر مار ہی نہ ڈالے۔ میرے ہاتھوں میں تو کوئی چھری بھی نہیں۔ یا خدا، اب تو ہی مالک ہے۔ دم روکے ہوئے کھڑا تھا کہ ایک پل کا بھی موقع ملے تو نکل بھاگوں، لیکن جب اس مردود نے کیواڑوں کو زور سے دھمدھمانا شروع کیا تب تو روح ہی فنا ہو گئی۔ ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ کسی کونے میں چھپنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ کیواڑ کے دراجوں سے کچھ روشنی آ رہی تھی۔ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو ایک مچان سا دکھائی دیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اچک کر چاہتا تھا کہ اوپر چڑھ جاؤں کہ مچان پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھ کر اس حالت میں میرے منہ سے چیخ نکل آئی۔ یہ حضرت اچکن پہنے، گھڑی لگائے، ایک خوبصورت صافہ باندھ اکڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے لیے دروازہ کھولنے میں حسینہ نے اتنی دیر کیوں کی تھی۔ ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر مصول کی چوٹیں پڑنے لگی۔ معمولی کیواڑ تو تھے ہی، 3-4 چوٹوں میں دونوں کیواڑے نیچے آ رہے اور وہ مردود لالٹین لیے کمرے میں گھسا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی اس کا انداز آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی لالٹین رکھ دی اور میری گردن پکڑ کر بولا، اچھا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آئیے آپ کی کچھ خاطر کروں، ایسے مہمان روز کہاں ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے باہر کی طرف ڈھکیلا کہ میں آنگن میں اوندھا جا گرا۔ اس شیطان کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا اس کے ہونٹ میرا خون چوسنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ میں ابھی زمین سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ کسائی ایک بڑا سا تیز چھرا لیے میری گردن پر آ پہنچا۔ مگر جناب، ہوں پولیس کا آدمی، اس وقت مجھے ایک چال سوجھ گئی۔ اس نے میری جان بچا لی، ورنہ آج آپ کے ساتھ تانگے پر نہ بیٹھا ہوتا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں بالکل بے قصور ہوں، میں تو میر صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، کون میر صاحب؟ میں نے جی کڑا کر کے کہا، وہی جو مچان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو حضور کا غلام ٹھہرا، جہاں حکم پاؤں گا ان کے ساتھ جاؤں گا، میری اس میں کیا خطا ہے؟ اچھا تو کوئی میر صاحب مچان پر بھی تشریف رکھتے ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کوٹری میں جا کر مچان پر دیکھا۔ وہ حضرت سمٹے سمٹائے بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ چہرہ ایسا پیلا پڑ گیا تھا گویا بدن میں جان ہی نہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو آپ دھام سے نیچے آ رہے۔ ان کا ٹھاٹھ دیکھ کر اب اس میں کوئی شبہ نہ رہا
کہ وہ میرے مالک ہیں۔ ان کی صورت دیکھ کر اس وقت طرز کے ساتھ ہنسی آتی تھی۔ تو کون ہے بے؟ جی میرا مکان، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ میرا نوکر نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ مجھے یہی بدماش دھوکہ دے کر لایا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مزے اڑانے آیا تھا؟ دوسروں پر الزام رکھ کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے سور۔ لے، تو بھی کیا سمجھے گا کہ کس سے پالا پڑا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے اسی تیز چھرے سے ان صاحب کی ناک کاٹ لی۔ میں موقع پا کر بے تحاشا بھاگا، لیکن ہائے ہائے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں میں کیسی چھنی، حسینہ کے سر پر کیا آفت آئی، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں تب سے 20 بار صدر آ چکا ہوں، پر ادھر بھول کر بھی نہیں گیا۔ یہ پتھر پھینکنے والا حضرت وہی ہے جن کی ناک کٹی تھی۔ آج نہ جانے کہاں سے دکھائی پڑ گئے اور میری شامت آئی کہ میں انہیں سلام کر بیٹھا۔ آپ نے ان کی ناک کی طرف شاید خیال نہیں کیا۔ مجھے اب خیال آیا کہ اس آدمی کی ناک کچھ چپٹی تھی۔ بولا، ہاں ناک کچھ چپٹی تو تھی، مگر آپ نے اس غریب کو برا چرکا دیا، اور کرتا ہی کیا۔ ضرور دبا لیتے، مگر چور کا دل آدھا ہوتا ہے۔ اس وقت اپنی اپنی پڑی تھی کہ مقابلہ کرنے کی سوچتی۔ کہیں اس رمجھلے سے دھر لیا جاتا تو آبرو الگ جاتی اور نوکری سے الگ ہاتھ دھوتا، مگر اب اس آدمی سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اتنے میں چوک آ گیا اور ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔